बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं आप लोगों के सामने हमेशा कोई ना कोई एक दिलचस्प मौजू लेकर आता हूँ जिसके मुतालिक मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो आज की मॉडर्न ज़िंदगी का यानी 21st सेंचुरी का एंड ऑफ 20th सेंचुरी एंड देन दी 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा इनकलाबी एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, और वो हमें मुतासिर कर रहा है। हर किसी को, हर एज के शख्स को, हर जेंडर के यानी बच्चों से लेके बूढ़ों तक और मर्दों से लेके औरतों तक और गरीबों से लेके अमीरों तक सोसाइटी के हर किस्म के लोगों को वो मुतासिर कर रहा है। और वो चीज़ है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, कि जो आज हम हर शख्स मोबाइल स्क्रीन के साथ अपने आप को इंगेज रखते हैं। हम ना चाहते हुए दिन में मुसलसल घंटों अपने आप को मोबाइल स्क्रीन के साथ गैर ज़रूरी तौर पर भी और ज़रूरी कामों के लिए भी इंगेज रखते हैं। ये एक ऐसी रिवोल्यूशन आई 21st सेंचुरी के साथ कि जिसने हमारी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर दिया, हमारी सोचों को बदल दिया। हमारा एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है, यानी इंसान जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, हमारा एक दूसरे के साथ रवैया, हमारा एक दूसरे के साथ बर्ताव, हमारा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, यानी कि एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ जो कनेक्शन होता है, इन सारी चीज़ों को मोबाइल फ़ोन ने अफेक्ट किया है। आज एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो चंद घंटों का होता है, और शायद उसमें भी अगर मैं एग्ज़ैजरेट ना करूं तो माएँ उन बच्चों को मोबाइल फ़ोन के सामने एक्सपोज़ कर देती हैं, और हफ़्तों और वीक्स के बच्चे मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनको एक्सपोज़ किया जाता है, उनको चुप कराने के लिए मोबाइल फ़ोन ऑन कर दिया जाता है, और माँ इस तरह थोड़ी देर तक सुकून हासिल कर लेती है और बच्चा उसमें अट्रैक्शन उसको मिलती है और वो उसको उसकी तवज्जो हट जाती है और माँ को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, और बच्चा भी अपनी न्यूली बॉर्न ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा होता है। तो मोबाइल फ़ोन से हमारी ज़िंदगियों में क्या असरात हो रहे हैं, मैं इन पे मुख्तसरन बात करूँगा। ये एक बहुत वसी टॉपिक है, इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बहुत तरीक़ों से असरअंदाज कर रहा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे एक कोलीग कपल्स ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा हमें तवज्जो नहीं देता, उसकी सारी तवज्जो जो है वो मोबाइल की तरफ होती है, और वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है जब वो मोबाइल को इस्तेमाल करता है। वो मोबाइल में फुली इंगेज रहता है, उसको मोबाइल ऑपरेट करना आता है, वो मोबाइल में जो कार्टून्स या जो गेम्स खेलता है उनके साथ इंटरेक्ट करता है, और उन कैरेक्टर्स को अपने इर्द गिर्द भी वो महसूस करता है और उनसे इंटरेक्ट करता है, उनसे बातें करता रहता है, हमें नहीं देखता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे वर्चुअल ऑटिज़म कहते हैं। ऑटिज़म जो है बच्चों की एक बीमारी है जिसमें उनमें सोशल यानी समाजी रवैयों को सीखने की कमी होती है। वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करते, वो कुछ एक्टिविटीज़ बार बार करते हैं। बड़े ज़हीन लोग होते हैं लेकिन वो कुछ ख़ास किस्म की एक्टिविटीज़, आवाज़ें निकालते हैं, गोल गोल घूमते हैं,
آٹزم کا آج کے سائنٹیفک دور میں آٹزم کا بہت بڑا نام ہے، اس پہ بھی میں کوئی ویڈیو الگ سے بناؤں گا۔ تو موبائل اسکرین کی ایکسپوجر کی وجہ سے، یوز کی وجہ سے بچوں میں آٹزم کا، ورچوئل آٹزم اسے کہتے ہیں، اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ موبائل فون کے یوزیج کی وجہ سے بچے بیفور دا ٹائم وداؤٹ اینی اپیرنٹ ریزن، اینی ادر ریزن، ان کو ورچوئل آٹزم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے اینڈ پہ چلا جاؤں گا، بوڑھے لوگ یا مڈل ایج اور اولڈ ایج کے لوگوں کا۔ تو موبائل سے ریلیٹڈ ڈیمنشیا، سیلولر یا موبائل ڈیمنشیا ایک کیفیت کا نام ہے کہ موبائل کے استعمال سے لوگوں کی یادداشت پہ فرق پڑتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس کی وجوہات میں الیکٹرو میگنیٹک جو ویوز آتی ہیں موبائل میں ڈیٹا کے لیے، وہ بھی رول پلے کرتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ موبائل میں اتنے زیادہ ایبزارب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی روٹین کی لائف میں، اپنے ارد گرد کی زندگی میں توجہ کم ہونے کی وجہ سے چیزیں یاد نہیں رہتی، اور ان میں ارلی ڈیمنشیا کے فیچرز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیا فینامنا ہے، ایک نئی کنڈیشن ہے، ایک نئی بیماری ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے، اور ویسٹ میں اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو ورچوئل آٹزم، موبائل ڈیمنشیا۔ اس کے بعد ہے ڈیکریزڈ اٹینشن سپین، یعنی توجہ کا کم ہونا۔ سارے لوگ ایک گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنے اپنے موبائل میں گم ہوتے ہیں، اور ان کی ایک دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں انسنی، ایک کان سے سن کے شاید دوسرے کان سے اڑاتے بھی نہیں ہیں، دوسرے کان تک وہ بات پہنچتی ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنی ورچوئل دنیا میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ساتھ بیٹھا ہوا انسان دوسرے انسان کے ساتھ، جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بات بھی ورچوئل ورلڈ میں کر رہا ہے، تھرو میسیجنگ، تھرو ٹیکسٹ، تھرو میسنجرز۔ اور ہم اپنی زندگی کی غمیاں، خوشیاں، مقابلے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنا، ایک دوسرے کو سے متاثر ہونا، یہ سب کچھ بھی ہم موبائل اسکرین کے تھرو کرتے ہیں۔ تو اٹینشن سپین کم ہوتی ہے، اور اٹ افیکٹس آور ریئل لائفز۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں سے، زندہ انسانوں سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، ان سے دور ہٹ جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ہمیں ان کے دکھوں کا پتہ نہیں چلتا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کسی فیملی ممبر کے فیس کو دیکھیں اور محسوس کریں، یا اس کی باتوں کو سنیں اور محسوس کریں کہ اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، اس کو کوئی دکھ ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے۔ کیوں ہم موبائل کی اسکرین میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو نوٹ نہیں کر پاتے؟ یہ ایک اور چوتھی بڑی پرابلم ہے جو کہ موبائل اسکرین کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بیڈ میں جاتے ہوئے لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اور راتوں کو گھنٹوں گھنٹوں موبائل اسکرین یوز کرتے ہیں۔ آئیڈیل سلیپ کہتے ہیں کہ اگر آپ جلدی سو جائیں تو آپ کو یہ ہیلدی سلیپ ہے، 9-10 بجے اگر آپ سو جاتے ہیں۔ لوگ نارملی 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے یا پوری رات چیٹنگ کرتے ہیں، موبائل گیمز کھیلتے ہیں۔ ان کے سلیپ ویک سائیکل، سونے اور جاگنے کی روٹین کے ٹائمز چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں پہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ایک اور بہت بڑا نقصان ہے جو موبائل فونز کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے، کہ ہمارے سارے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جو ہارمونز سلیپ کے ٹائم میں، ارلی سلیپ میں سیکریٹ ہوتے ہیں، اس وقت لوگ موبائلز میں بیزی ہوتے ہیں۔
تو وہ ہارمونز بھی نہیں سیکریٹ ہو رہے، میلاٹونن ڈسٹرب ہو رہا ہے، گروتھ ہارمون ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہماری جسم کی پوری کیمسٹری، کیمیائی جو ہمارے جسم کے اندر جو پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں وہ سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اس کی پرائس ہم اس طرح پے کرتے ہیں کہ اگلے دن ہم پھر اپنے کام پہ توجہ نہیں دے پاتے، ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ڈیٹیچ ہوتے ہیں، ہم پہ سستی طاری ہوتی ہے، ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، موبائل پہ لوگوں کی لائفز کو دیکھ کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر، یعنی اپنے آپ کو ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ہم مختلف قسم کی سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ 4-5 کنڈیشنز جو میں نے بتائی ہیں، یہ کوئی ویسے ہی پیٹ سے نکالی ہوئی جنرل باتیں نہیں ہیں، اس پہ ورلڈ اور کام ہو رہا ہے کہ اسکرین ٹائم از افیکٹنگ آور لائفز۔ موبائل کی اسکرین کے ساتھ جو ہم وقت گزارتے ہیں وہ ہماری زندگیوں پہ اثر کر رہا ہے، اور وہ کس طرح ہماری زندگیوں پہ اثر کر رہا ہے وہ ان طریقوں سے جو میں نے بتائی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت مشکل ہے۔ ہم موبائل ایڈکٹڈ قوم بن چکے ہیں، انسان، بلکہ سارے قوم کی بات چھوٹی ہو جائے گی، سارے انسان موبائل ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس ٹائم کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا، ہمیں پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی کہ ہم کس وقت کس مقصد کے لیے اپنے اس موبائل فون کو استعمال کریں، اور کس وقت موبائل پہ کنٹرول کر کے اس کو آف کر کے اس کو دور ہٹا کے اپنی ارد گرد کی زندگی، اپنے ارد گرد کے موجود لوگوں میں واپس دلچسپی لینا شروع کریں۔ تو یہ ایک انڈیویجول، ایک انسان کی انفرادی کوشش بھی ہوگی، تب کوئی اچیومنٹ ہوگی، اور یہ ایک سوسائٹی میں بھی جب یہ اویئرنیس کریٹ کی جائے گی تب کوئی فائدہ ہوگا۔ چونکہ یہ فینامناز جو میں نے، یہ جو کنڈیشنز، یہ حالات جو میں نے بتائے ہیں، یہ ابھی یعنی کچھ سالوں سے میڈیا میں آ رہے ہیں۔ فزیکل ہیلتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ کے ڈرا بیکس اور نقصانات جو موبائل فون کے یوز کی، ایکسیسو یوز، زیادہ یوز کی وجہ سے ہمیں آ رہے ہیں، یہ اب لٹریچر میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس پہ اب بات کرنا شروع کر دی ہے۔ تو میرے آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تو آج تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی، نہ میڈیا پہ کچھ ایسا پڑھا، نہ میں نے کہیں کوئی ایسا اویئرنیس کا کوئی بھی کسی کے منہ سے پیغام نہیں سنا کہ موبائل سکرینز کا زیادہ یوزیج ہمیں ذہنی اور جسمانی بیمار بناتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چونکہ یہ ایک برننگ ایشو ہے، یہ ایک رائزنگ ٹاپک ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہماری زندگیوں کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ رہی ہے، کھا رہی ہے، ہمیں زومبیز بنا رہی ہے، ہم روبوٹس بن رہے ہیں، ہم زندہ روبوٹس بن رہے ہیں، ہیومنائڈ روبوٹس بن گئے ہیں، ہم انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن ہم ایکٹ روبوٹس کی طرح کرتے ہیں، مشینوں کی طرح ہم ایکٹ کرتے ہیں۔ موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا یہ جو ریسورسز ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی فائدہ مند چیزیں ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کو بہت بری طرح افیکٹ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے فیملی ممبرز میں، اپنے بچوں میں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کون کتنا موبائل کا ایڈکٹ ہو گیا ہے، اور اسے کس طریقے سے سمجھایا جائے، کس طریقے سے اس لعنت سے چھٹکارا پایا جائے۔ ویسٹ میں، ورلڈ میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، سائیکو تھراپیز، کاؤنسلنگ اگینسٹ موبائل ایڈکشن یا اسکرین ایڈکشن، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ لوگوں کو میڈیکیشنز بھی دی جا رہی ہیں کہ یہ آبسیسو فینامنا، کہ میں یہ کام کرتا رہوں، یہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ والا ایک فینامنا ہے کہ ہم جب بھی موبائل پہ کوئی الرٹ آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو ہمیں ایک ڈوپامین سرج ہوتا ہے، ہمیں ایک خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے،
ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم بغیر کسی وجہ کے موبائل اسکرین بار بار دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے برین کی کنڈیشننگ ہو چکی ہے۔ تو اس کنڈیشننگ کو ریورس کیسے کرنا ہے؟ ہمیں موبائل آج سے 30-40 سال پہلے جب انسانوں کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی تو کیا انسان اچھی زندگی نہیں گزار رہے تھے؟ ہمیں اس پہ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ سوچنا پڑے گا کہ موبائل اور اسکرینز کا یوز ہماری زندگی کو کتنا متاثر کر رہا ہے اور اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ میں اس پہ ایک ویڈیو مزید بنانا چاہوں گا۔ میں نے ابھی اس کی ابتدائی یعنی جو خطرات ہیں ان کے اوپر بات کی ہے۔ میں اس پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا کہ جس میں اس بات پہ بات کروں گا کہ ان سے کیسے بچا جائے اور ان نقصانات کو کیسے ریورس کیا جائے۔ لیکن اس سٹیج پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اپنا ایک فرض ادا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا اس وقت اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو موبائل ہے، یہ جو اسکرین ہے، یہ ہماری زندگیوں کو نیگیٹیولی یعنی منفی طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے ہماری زندگیوں پہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کوئی میسج، کوئی پیغام، کوئی آئیڈیا، کوئی پوائنٹ کنوے کرنے میں کامیاب ہوئی ہوگی۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں۔ میں دوبارہ آج پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی کوئی سوال ہیں، آپ کا کوئی انٹرسٹ کا ٹاپک ہے تو آپ کائنڈلی مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں یا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس سے میں اپنا یہ سفر روکنے والا نہیں ہوں، میں یہ سفر جاری رکھوں گا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، آپ لائک بھی کر سکتے ہیں، آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک وہ پیغام جو میرے ذریعے آپ تک پہنچا وہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچائیں۔ یہ آپ کی سوللی آپ کی اپنی ایک ڈیسیژن اور آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، کسی ایسے ٹاپک کے ساتھ جو ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے چیز، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں اور میری ویڈیوز سے آپ کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز کو کیسے امپروو کروں تو وہ بھی میں آپ کی سجیشنز سننے کے لیے بےتاب ہوں اور انتظار کر رہا ہوں۔ سو انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، اسٹے ٹیونڈ اور مجھے آئیڈیاز دیں کہ میں کن ٹاپکس پہ ویڈیو بناؤں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔